तमाम मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे भाइयों, ये कादियानी अक्सर अपने अकायद को छुपाते हैं और दूसरों के अकायद को रद्द करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे इनका अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत वक़ू हो चुकी, जबकि सिगाबाजी में ये एक भी आयत ऐसी कुरान से कतई दलालत पेश नहीं कर सकते कि जिसके अंदर ये बात दर्ज हो कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को मौत दे दी। इसी तरह से कादियानी इजराए नबूवत पे बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नबूवत जारी है, लेकिन किस किस्म की जारी है, किस तरह जारी है, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने इनको कौन सी दास्तान बताई है, उसको हमेशा लोगों से छुपाते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो हमारा मुनाजरा है, इसमें हम आपको दिखाएंगे कि कादियानी किस तरह अपने नापाक और गंदे अक़ीदों को छुपाते हैं। यहाँ पे लुकमान जच्चा कादियानी है, इनसे मेरी बात इस ग्रुप में हुई है, तो आपकी खिदमत में मैं ये रिकॉर्डिंग पेश करता हूँ। जी हाँ मेरे भाई, ठीक है, देखते हैं ये 1 to 1 बात करते हैं या नहीं करते। तो टॉपिक भी इनकी अपनी मर्ज़ी का होगा, जो ये चाहें रख लें, कोई मसला नहीं है। मोहम्मद नज़ीर साहब, मैं तशरीफ़ तो ले आया हूँ वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर मुझे एडमिन बनाएं। जी लुकमान जच्चा साहब, आप एडमिन हैं, आमिर भाई ने आपको एडमिन बना दिया। यहाँ पे लिख दें किस टॉपिक पे बात करेंगे आप। आज आपको छूट है पूरी की पूरी, और ये उम्मत मुस्लिमा के बिगाड़ पे बड़ा जोर देते हैं आप, अगर उस पर करनी है उस पर भी कर लें। आज मैं इस पर भी बातचीत कर लूँगा। तो हयात ईसा, वफ़ात ईसा, रफ़ा नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम पे या ख़त्म नबूवत, इजरा नबूवत पे, जिस पे भी आपको बात करनी हो। जी अस्सलाम वालेकुम इकराम साहब, यहाँ पर पेशकश ये की जा रही थी कि 1 to 1 बात कर लें और ख़त्म नबूवत जो है उसके मौजू पर बात होगी। तो उसके लिए मैंने एक आईडी ऊपर की हुई थी और मुझे उस वक्त ग्रुप से निकाल दिया गया था। तो क्या इस पर बात करने के लिए राजी हैं आप? जी जच्चा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। असल में आज हम ऐसे बातचीत करते हैं कि मेरे पास भी कोई इधर उधर जाने का रास्ता ना हो और आपके पास भी ना हो, जो भी कुछ हो वो बिल्कुल फाइनल हो। क्योंकि देखिए, रोज़ रोज़ एक ही बंदे से मुनाजरा करना, एक ही बात पे बार बार बात करना भी मुनासिब नहीं है। तो आज बात ऐसी हो कि या तो फिर मैं इस टॉपिक पे बात ना करूँ या फिर आप ना करें। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि मैं ख़त्म नबूवत पे अपना अक़ीदा बयान कर दूँगा, मुकम्मल अक़ीदा बयान कर दूँगा, दलील उसकी कुरान और हदीस से दूँगा। इसी तरह से मतलब इस तरह से मेरा रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा और जो मेरा अक़ीदा होगा वो आप उसे सेव कर लेंगे। फिर उसके बाद आप अपनी ऑडियो में अपना मुकम्मल अक़ीदा बताएंगे, इजराए नबूवत का मुकम्मल अक़ीदा बताएंगे, उसकी दलील कुरान से देंगे। ठीक है जी। उसके बाद आप मेरे अक़ीदे पे 1000 सवाल करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से मैं उनके जवाब दूंगा। हमारे बस 1-2 सवाल हैं, आप उनके जवाब दे देना, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। जी इकराम साहब, आप अपना जो भी आपका मुद्दा है आप वो रखें यहाँ पर और बताएं कि ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है और आखिरी नबी जो है वो उसके बारे में बताएं। नहीं जच्चा साहब, पहले आप इस पे एग्री कर लेना कि मेरी ऑडियो के बाद आप कोई सवाल नहीं करेंगे, अपना मुकम्मल अक़ीदा बयान करेंगे, मैं भी अपना मुकम्मल अक़ीदा बयान करूँगा। आप इस पे तो एग्री कर लें। मैं कहते हूँ तो आपको लिख के दे दूंगा, आप भी यहाँ पे लिखने हैं कि ऑडियो कर दें। जी जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपना अक़ीदा, अपना मुद्दा जो है वो रखें। मैं आपका मुद्दा सुनूंगा और बाद में अपना भी जो मेरा है वो मैं बयान कर दूंगा। पहले आप ये रखें। तो आप बस एक जच्चा साहब, सवाल कोई नहीं होगा बीच में जब तक आप अपना मुकम्मल अक़ीदा बयान ना कर दें, ठीक है ना। मैं जो भी बयान करूँगा वो यहाँ पे ग्रुप मेंबर के रिकॉर्ड के लिए होगा, मेरे अकायद की उसमें वजाहत होगी, दलील कुरान और हदीस से होगी, ठीक है ना। तो उसको आप सेव कर लें, दूसरे लोग भी उसको सेव कर लेंगे, ताकि मेरे पास भागने की कोई गुंजाइश ना रहे। तो इसी तरह से मैं चाहूँगा कि आप भी अपना मुकम्मल अक़ीदा बयान करेंगे। जो भी सवाल होगा, जो भी एतराज़ होगा वो बाद में होगा। मुकम्मल अक़ीदा आप भी बयान करेंगे, मैं भी करूँगा। तो आप बस एक यस लिख के भेज दें, मैं उसके बाद अपनी ऑडियो करूँगा, अक़ीदा बयान करूँगा। उसके ऊपर बाद में मैं सवाल कर जी इकराम साहब, आप अपना कर दें, लेकिन उसके ऊपर बाद में मैं सवाल कर सकता हूँ ना। ये तो नहीं है कि मैं सवाल नहीं कर सकता। आप अपना बता दें, मैं अपना बता दूंगा और फिर आपके ऊपर मैं सवाल करूंगा और आप उसका जवाब दीजिएगा। जच्चा साहब, मैंने तो कह दिया ना, आप 1000 सवाल करना, कोई मसला नहीं है, मैं तो जवाब देने के लिए बैठा हूँ। तो मेरे भाइयों, मैंने इनके सामने ये सूरह निसा की आयत नंबर 59 पेश की है, और इसमें मैंने इनको बताया कि भाई कुरान ने इताअत के 3 मसदर बयान किए हैं, और कुरान ने ईमान वालों के लिए हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। तो हमारा इससे इस्तिदलाल ये है कि मोमिनों पे
اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس صاحب اقتدار کی اطاعت فرض ہے جو ہم میں سے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی بحیثیت نبی، اور قرآن میں بحیثیت نبی کسی اور کی اتباع اور اطاعت کا حکم نہیں ہے، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک قانون ہے ایمان والوں کے لیے۔ بہت مختصر سی ہم نے اس میں ایک بات ان کے سامنے رکھ دی، اور بہت مختصر آیت ان کے سامنے رکھ دی، تو جچا صاحب نے الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ تسلیم کر لیا، اور اب ان کی بات سنیں۔ اور مجھے ان باتوں سے کوئی اعتراض بھی نہیں۔ جی السلام علیکم اکرام صاحب، آپ نے ساری باتیں ہی ٹھیک کی ہیں اور مجھے ان باتوں سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتبار کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، اسی طرح ہی ہے، بالکل درست ہے۔ پھر اس میں ایک نبی جو ہے نا وہ کسی اور قوم۔ جی السلام علیکم۔ یہ میرے بھائیو، انہوں نے ہمارے موقف کو الحمدللہ تسلیم کر لیا کہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنی ہے۔ اب یہ وہی حسب عادت جو ان کی دھوکہ دھڑی کی عادت ہے، وہ اس میں انہوں نے شروع کر دی۔ جی السلام علیکم اکرام صاحب، آپ نے ساری باتیں ہی ٹھیک کی ہیں اور مجھے ان باتوں سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتبار کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، اسی طرح ہی ہے، بالکل درست ہے۔ پھر اس میں ایک نبی جو ہے نا وہ کسی اور قوم کا جو آنے والا نظر آتا ہے، اس کے بارے میں کچھ اشکال پیدا ہو جاتے ہیں، یہ معاملہ ہے۔ اور آگے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی پرانا نبی آئے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ کوئی نیا آ سکتا ہے، نہ پرانا آ سکتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جو ہے اس کو دہرایا جو ہے وہ جا سکتا ہے، جیسا کہ جو آنے والا مہدی وسیع ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہے، وہ اسی چیز کو دہرانے والا ہے۔ جزاک اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کوئی نیا پرانا نبی نہیں آ سکتا۔ السلام علیکم الہدا۔ جچا صاحب، میں نے پہلے 2 بار گزارش اسی لیے کی تھی، اور میں بزی بھی تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے آپ سے 2 بار گزارش کی اور اپنا مکمل عقیدہ بیان کیا، دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی۔ آپ نے اس آڈیو کے اندر نہ اپنا مکمل عقیدہ بیان کیا، نہ قرآن سے کوئی دلیل پیش کی۔ تو جچا صاحب، پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا مکمل عقیدہ اجرائے نبوت کا مکمل عقیدہ پیش کریں، دلیل قرآن سے دیں۔ بات یہ ہے اکرام صاحب، آپ نے جو آیت پیش کی ہے وہ بھی کوئی ختم نبوت وہاں پر کوئی آپ نے ثابت نہیں کی، اس سے بات تو خاتم النبیین ختم نبوت پر ہونی تھی نا، تو اس سے بھی آپ ایک طرف پھر گئے۔ میں نے کہا کہ آپ نے قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کی اور آپ میرے سامنے آئے تو میں نے تو ایکسیپٹ کیا، اور آپ دل سے جو ہے مجھے خوشی ہوئی جو بھی آپ نے بھیجا۔ عقیدہ میں نے اپنا بتا دیا ہے، نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ پرانا آئے گا۔ کیا آپ اسے ایگری ہیں یا نہیں ایگری؟ جچا صاحب، بات ایگری کرنے کی یا نہیں کرنے کی نہیں ہے، یہ گروپ ممبر ہیں، ان کو بات سنانی ہے، اپنے عقائد رکھنے ہیں، دلیل دینی ہے۔ آپ مجھ سے متفق ہوں یا نہ ہوں، میں آپ سے متفق ہوں یا نہ ہوں، یہ کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ ڈیبیٹ ہو رہی کہ میں آپ سے متفق ہو گیا، آپ مجھ سے متفق ہو گئے، تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات عقائد کی ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنا عقیدہ بیان نہیں کیا، آپ کو اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے، دلیل قرآن سے دینی ہے۔ سوال کے لیے میں نے آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے اللہ کی توفیق سے، یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بند کمرے میں بیٹھ کے آپ کے کان میں بات کر رہا ہوں، یہ اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ 1000 سوال ہوں گے، ان کے جواب دوں گا۔ لیکن لقمان چچا صاحب، پہلے آپ اپنا عقیدہ مکمل بیان کریں جو اجرائے نبوت کا ہے۔ ارے اکرام بھائی، میں نے اپنا عقیدہ 2 آڈیو میں بیان کیا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، لا نبی آبادی ہیں، اور ان کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ پرانا نبی آئے گا، یہ میرا عقیدہ ہے۔ کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جچا صاحب، میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، میں قرآن و حدیث کا پیروکار بن کے بات کر رہا ہوں۔ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی والغلام مرتضیٰ کا پیروکار سمجھ کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ آپ کا کوئی پرسنل عقیدہ ہے تو یہاں پہ لکھ دیں کہ آپ کا پرسنل عقیدہ ہے، ذاتی عقیدہ ہے، اس کا مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی والغلام مرتضیٰ صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں اکرام بھائی، اس طرح جو آپ آئیڈیو کر رہے ہیں تلبیس شدہ، یہ آئیڈیو نہ کریں۔ ہاں، ہمارا عقیدہ یہ ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی عقیدہ یہ ہے، اور آپ اب قرآن کریم پہلے پیش کر کے اب بھاگنا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیچھے چھپیں، آپ ان سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، قرآن کریم سے بھی کچھ ثابت کر سکتے ہیں اپنا یا نہیں۔ جو میرا عقیدہ ہے میں نے بیان کر دیا ہے۔ اب یہ لقمان چچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نہ ان کے بعد کوئی نیا آ سکتا نہ پرانا آ سکتا۔ تو جناب یہ مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی ولد غلام مرتضیٰ صاحب کہاں سے نبی اور رسول بن گئے؟ تو ظاہر سی بات ہے، چونکہ اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے، تو لقمان چچا صاحب اپنے اس عقیدے کو چھپا رہے ہیں اور عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اگر آپ کو اس کے اوپر اعتراض ہے تو کریں کر دیں. بھائی ایسا کرتے ہیں ہاں نہیں لقمان چچا صاحب اکرام صاحب حضرت مسیح دیکھیں پورا عقیدہ تو بیان کر. ہاں نہیں لقمان چچا صاحب دیکھیں پورا عقیدہ تو بیان کرنا پڑے گا. رہی بات میں نے کوئی غلط بیان ہی نہیں کی ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی والغلام مرتضیٰ صاحب کے پیروکار ہیں. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا یہ کوئی پرسنل عقیدہ ہے ذاتی عقیدہ ہے اس کا آپ کی جماعت سے مرزا صاحب کی کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ یہ اعلان کر دیں پھر میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا. اور اگر ہے تو مکمل عقیدہ بیان کریں. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے میرے موقف کی تائید کر دی تو لہٰذا مجھ کو تو سوال ہی نہیں بنتا. اب آپ اپنا مکمل عقیدہ بیان کر دیں. دیکھیں یہ اتنے لمبے چوڑے ٹاپک نہیں ہوتے کہ اس پہ کئی دن مناظرہ چلے. یہ 5-7 منٹ کا کھیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسے کر کے چھٹی کریں مکمل عقیدہ بیان کر دیں. ایسا کرتے ہیں اکرام صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو میں چھوڑ دیتا ہوں جب تک آپ سے بات کرتا ہوں. ایسا کرتے ہیں اکرام صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو میں چھوڑ دیتا ہوں جب تک آپ سے بات کرتا ہوں. ایسا کرتے ہیں اکرام صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو میں چھوڑ دیتا ہوں جب تک آپ سے بات کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں لقمان چچا قادیانی کہہ رہا ہے کہ میں مرزا قادیانی کو چھوڑ دیتا ہوں جب تک میں آپ سے بات کرتا ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ یہ مرزا قادیانی کو چھوڑنے پہ تیار ہو گیا کہ مرزا قادیانی نے جو ان کو عقیدہ دیا ہے وہ اتنا شرمناک ہے اور وہ اتنا باطل ہے کہ اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے ان کے پاس نہیں ہوتی. اگر تو پھر آپ اپنی بات میں سچے نکلے تو میں ان کو چھوڑ کر آپ کو مان لوں گا. لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا آ سکتا ہے. مرزا صاحب پر بعد میں بات کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا بھی عقیدہ دیکھ لیں گے کہ یہ تھا یا نہیں تھا. اگر تو ان کا یہی ہوا تو ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں تھا تو میں اپنی اصلاح کر لوں گا. پھر اس کے بعد آپ کا عقیدہ میں بیان کروں گا. ثبوت بھی لگاؤں گا دلیل بھی دوں گا. آپ کی کتابوں کی اسکین بھی پیش کروں گا. چکا ہوں اور ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا نہیں جچا صاحب ابھی تک کون سا آپ نے ان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. ابھی تک بھی آپ نے ان کو پکڑ کے نہیں رکھا. ان کی کتاب ہی نہیں پڑھی. نہیں جچا صاحب ابھی تک کون سا آپ نے ان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. ابھی تک بھی آپ نے ان کو پکڑ کے نہیں رکھا. ان کی کتاب ہی نہیں پڑھی آپ نے. یہ پڑھی ہے تو پھر اتنا شرمناک عقیدہ ہے کہ آپ بیان نہیں کریں گے. پھر اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. جچا صاحب ہماری گردن پہ آپ تلوار رکھ دیں تو ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا. کبھی نہیں کہیں گے. ہم مر جائیں گے اپنی گردن کٹا لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا خوف ہے فرسٹریشن ہے. پتہ آپ کو بھی ہے کہ آپ مکمل عقیدہ بیان نہیں کر سکتے اور اگر کریں گے بھی تو اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. تو جچا صاحب 1-2 آڈیو اور ہم اس طرح کی بات چیت کر لیں تاکہ لوگ سن لیں کہ آپ پہ اتباع حجت ہو گیا. نہ ہوا تو پھر اس کے بعد آپ کا عقیدہ میں بیان کروں گا. ثبوت بھی لگاؤں گا دلیل بھی دوں گا. آپ کی کتابوں کی اسکین بھی پیش کروں گا. چلیں ٹھیک ہے اکرام صاحب یہ عورتوں کی طرح طنز نہ کریں. میں آپ کو پہلے بھی ایک آئیڈیو میں کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر تو یہ ٹوکے چلیں ٹھیک ہے اکرام صاحب یہ عورتوں کی طرح طنز نہ کریں. میں آپ کو پہلے بھی ایک آئیڈیو میں کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر تو یہ ٹوکے مارنے کے بغیر آپ نے بات کرنی ہے احترام اور ادب کے دائرے میں رکھے تو پھر ٹھیک ہے. اور میں اپنا عقیدہ یہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا آ سکتا ہے. میرا چیلنج ہے آپ سب جتنے مجاہد ہیں یہاں پر آپ کیا اس بات کو ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر نہیں یہ دیکھیں جی لقمان چچا قادیانی کا یہ پرسنل عقیدہ ہے. اس نے مرزا قادیانی کو بھی چھوڑ دیا اور مرزا قادیانی کو یہ بھول گیا. میں اپنا عقیدہ یہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا آ سکتا ہے. میرا چیلنج ہے آپ سب جتنے مجاہد ہیں یہاں پر آپ کیا اس بات کو ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر نہیں کرتے تو پھر بتائیں کہ کون سا نبی آ سکتا ہے. بھائی جچا صاحب میری آواز بھی الحمدللہ مردوں والی ہے. میں کمپلیٹ مرد ہوں. نہ میں نے کوئی بدتمیزی کی اور نہ یہ گروپ جو ہے وہ کوئی مردانگی چیک کرنے کا ہے جینڈر چیک کرنے کا نہیں ہے. یہ ڈیبیٹ کا ہے علمی میدان میں نکلنے کا گروپ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے نہ کوئی قرآن کی آیت لگائی نہ کوئی حدیث لگائی تائید میں اور صرف زبان کے بل پہ آپ چل رہے ہیں. رہی بات یہ جو میں کہہ رہا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی والغلام مرتضیٰ صاحب کے پیروکار آپ ہیں تو اس میں کوئی شرم کی بات ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کا پیروکار ہوں. آپ 1,00,000 بار کہیں مجھے کوئی شرم نہیں ہے. تو جچا صاحب میں تمام گروپ ممبر سے بھی کہوں گا کہ جچا صاحب سے اس بات کا پابند کریں ان کو جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنا مکمل عقیدہ اجرائے نبوت کا بیان کریں گے. آپ نے میرا عقیدہ بیان نہیں کرنا اکرام صاحب. آپ نے میرا عقیدہ بیان نہیں کرنا. جو میرا عقیدہ ہے نا میں نے سب کچھ چھوڑا نا آپ کے سامنے جو آپ نے میرا عقیدہ بیان نہیں کرنا اکرام. یہ پھر اقرار کر رہا ہے جی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ چھوڑ چکا. وجہ اس کی یہی ہے کہ مرزا قادیانی نے جو نبوت جو اس نے اپنی ایجاد کی ہے وہ اتنی گھٹیا اور شرمناک ہے کہ بڑے بڑے قادیانی اس پہ شرمندہ ہیں اور ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے. آپ نے میرا عقیدہ بیان نہیں کرنا اکرام صاحب. آپ نے میرا عقیدہ بیان نہیں کرنا. جو میرا عقیدہ ہے نا میں نے سب کچھ چھوڑا نا آپ کے سامنے جو میرا عقیدہ ہے وہ سن لیں. میں نے سب کچھ چھوڑا نا آپ کے سامنے ہے نا. میں نے سب کچھ چھوڑا نا آپ کے سامنے جو میرا عقیدہ ہے نا میں نے سب کچھ چھوڑا نا آپ کے سامنے. یہ دیکھیں جی کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ دیا. یعنی ڈیبیٹ کے دوران یہ مرزا قادیانی سے بھی گئے اپنی جماعت سے بھی گئے
جو میرا عقیدہ ہے وہ سن لیں. نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ پرانا آئے گا. ہے کسی مجاہد میں ہمت اس بات کا جواب دے کہ واقعی یہ بات میری درست ہے یا پھر کوئی نبی آئے گا؟ ہے کسی میں درست؟ نہیں بھائی. جو میں اپنی زبان سے لفظ نکال رہا ہوں، نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا آئے گا. آپ اس کا انکار تو کر کے دکھاؤ. کسی میں ہے ہمت کہ اس کا انکار کرے؟ جچا صاحب گھبرائے نا. دیکھیں آپ عقیدہ نہیں بیان کریں گے تو آپ مجھے پابند نہیں کر سکتے کہ میں بھی آپ کی کتابوں سے آپ کا نہ ہو چلے بلکہ جماعت قادیانیہ کا عقیدہ بیان کروں، لوگوں کے سامنے پیش کروں. آپ مجھے اس چیز کا پابند نہیں کر سکتے. بھائی میں نے آیت پیش کی، اللہ کا قرآن پیش کیا، آپ نے اس کی تائید کر لی. آپ نے خود کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قیامت تک کی جائے گی، اور 3 میں نے اس میں اطاعت کے مصدر بیان کیے. تو آپ نے تو میری بات کو تسلیم کر لیا نا. تو یا تو آپ یہاں یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ کا اتنا شرمناک عقیدہ ہے، اتنا مطلب غیر انسانی عقیدہ ہے، غیر قرآنی عقیدہ ہے، غیر سماجی عقیدہ ہے کہ اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. آپ ایک بار لکھ دیں. جی دیکھیں اکرام صاحب، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. آپ نے کہا جی میرے صاحب سے نہیں ملتا. میں نے کہا ٹھیک ہے میرے صاحب نہیں ملتا، اور اگر نہیں ملتا تو پھر میں اس کو دیکھ لوں گا. جی دیکھیں اکرام صاحب، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. آپ نے کہا جی میرے صاحب سے نہیں ملتا. میں نے کہا ٹھیک ہے میرے صاحب نہیں ملتا، اور اگر نہیں ملتا تو پھر میں اس کو دیکھ لوں گا. اور میں یہ جانتا ہوں کہ ان جی دیکھیں اکرام صاحب، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. آپ نے کہا جی میرے صاحب سے نہیں ملتا. میں نے کہا ٹھیک ہے میرے صاحب نہیں ملتا، اور اگر نہیں ملتا تو پھر میں اس کو دیکھ لوں گا. اور میں یہ جانتا ہوں کہ ان سے ملتا ہے. تو لیں جی اب یہ ڈبل بات آ گئی جی، ملتا بھی ہے نہیں بھی ملتا. ابھی میں اپنا عقیدہ یہ بتا رہا ہوں کہ نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا نبی آ سکتا ہے. تو آپ ختم نبوت مانتے ہیں نا، تو اس بات سے ایگری ہونا چاہیے آپ کو. پھر تو یہاں کہیں کہ آپ ختم نبوت نہیں مانتے. نہیں اچھا صاحب، میرا پرسنل تو آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے نا. آپ نے اوپر میری آڈیو کو تسلیم کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قیامت تک کی جائے گی، تو میرا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اب میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ نیا آئے گا پرانا آئے گا نہیں آئے گا، یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. اب آپ کو اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے. اور دیکھیں میں پھر آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی ذاتی عقیدہ ہے، آپ کا پرسنل عقیدہ ہے مرزا قادیانی جی کی تحریروں سے یا ان کی عبارتوں سے، کتابوں سے، جماعت کے عقائد سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اس سے برات کا اعلان کر دیں ایک بار. پھر میں غور و فکر کر لوں گا کہ آپ سے بات کرنی ہے نہیں کرنی. آپ کہہ دیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ جماعت کی کتابوں سے بری الذمہ ہیں، ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کا. بھائی دیکھیں اکرام صاحب، میں آپ کو پھر بار بار بتا رہا ہوں کہ بات ختم نبوت پر شروع ہوئی تھی، اور ختم نبوت پر میرا عقیدہ یہ ہے کہ نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ پرانا نبی آئے گا. بس یہ میرا عقیدہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا کسی اور سے عقیدہ ٹکراتا ہے تو ٹھیک ہے، ٹکرانے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس سے متفق ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اگر آپ نہیں متفق اس سے تو اس کا انکار کر دیں. اگر آپ انکار نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، بات پھر ہماری مکمل ہو گئی. آپ اس بات کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہ کوئی نیا آئے گا نہ کوئی پرانا آئے گا. آگے کوئی ٹاپک رکھنا ہوگا تو پھر اور نیا ٹاپک رکھ لیں گے کوئی اور. لیں جی ان کے نزدیک یہ ٹاپک بھی ختم ہو گیا جی، کہہ کے زبان زوری کر کے زبان چلا کے چھٹی کر دی. اوہو جچا صاحب، میں تو کہہ رہا ہوں یہ آپ کا پرسنل عقیدہ ہو سکتا ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی، ابن چراغ بی بی والغلام مرتضیٰ اور ان کے جو گدی نشین ہیں ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. آپ بالکل یہاں پہ اعلان کر دیں. پہلی بات تو آپ ایک تذبذب والی حالت میں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا عقیدہ ہے اور یہ جماعت کا بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ڈبل باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ سیدھی سیدھی بات کریں کہ آپ مطلب مرزا صاحب کے پیروکار ہیں، ان کے بہاف پہ، ان کی کتابوں پہ آپ کا ایمان ہے، اس کے تعلق سے ہی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. اکرام صاحب جو میرا پرسنل عقیدہ ہے کیا وہ غلط ہے کہ نہ؟ اکرام صاحب جو میرا پرسنل عقیدہ ہے کیا وہ غلط ہے؟ اکرام صاحب جو میرا پرسنل عقیدہ ہے کیا وہ غلط ہے کہ نہ؟ لیں جی اب یہ مرزا غلام قادیانی کی نبوت سے پلہ بھی جھاڑ چکے اور پرسنل عقیدہ بھی بنا چکے. یہ جناب ان کے حالات ہیں کہ نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ کوئی پرانا آ سکتا ہے. کیا وہ غلط ہے جو میرا پرسنل عقیدہ ہے؟ بھائی لقمان چچا صاحب بات کو سمجھیں. آپ کا جو پرسنل عقیدہ ہے ہوتا رہے، مجھے تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا. آپ کسی کو بھی کچھ بھی مانیں، آپ شکیل بن حنیف کو مان لیں، آپ غفار جمبہ کو مان لیں، بہاء اللہ ایرانی کو مان لیں، ٹھیک ہے نا. پرسنل تو مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ مرزا غلام احمد قادیانی، ابن چراغ بی بی والغلام مرتضیٰ صاحب کے لیے دل میں بڑی غیرت رکھتے ہیں، اور ان کی کتاب پڑھ کے، ان کے عقائد کو لے کے، ان کی تبلیغ کرنے، ان کے بہاف پہ یہاں ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں. میں تو یہ سمجھ رہا تھا. تو آپ کا جو بھی عقیدہ ہو میں اسے بالکل منع نہیں کرتا. آپ کچھ بھی عقیدہ رکھیں، آپ خود بھی نبی بن جائیں، لوگوں سے کہنا شروع کر دیں، میرے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لوں وہ کر لوں یہ کر لوں، میرا پرسنل عقیدہ یہ. بھائی میرا پرسنل عقیدہ یہ نہیں ہے کہ میں مان لوں وہ کر لوں یہ کر لوں. میرا پرسنل عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہ نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا آ سکتا ہے. یہ میرا عقیدہ ہے. آپ یعنی دیکھ لیں کہ مرزا قادیانی کا جو دعویٰ تھا
एक गलती का इजाला में कि जी हमारा दावा ये है कि हम नबी भी हैं रसूल भी हैं, तो उसको इसने दीवार पे दे के मार दिया और उस अकीदे से पल्ला झाड़ लिया। क्यों इधर का उधर और इधर की इधर बातें घुमाते हैं? बात नहीं करनी तो ठीक है, आप ना करें, लेकिन ये तो नहीं है कि आप फलां को मान लें, जंबा को मान लें, दूसरे को मान लें, तीसरे को मान लें। भाई छोड़ दें, उन सबको हम अलग रखते हैं। जो मैंने अकीदा बताया है उससे आपको कोई इख्लाफ है, आप कहते हैं कि मुझे इख्लाफ उससे नहीं है, आप भी यही मानते हैं कि ना कोई नया नबी आएगा ना पुराना नबी आएगा, तो बात खत्म हो जाती है। इतनी लंबी बात करने की तो जरूरत नहीं पड़ती फिर। बार दौड़ लगा रहे थे। लेकिन जी लुकमान जट्टा साहब, कल तक आपके मुंह से, और बल्कि जब ये डिबेट शुरू भी नहीं हुई थी तब भी आपके मुंह से उधर ग्रुप वगैरह में मसीह मऊद मसीह मऊद मसीह मऊद निकल रहा था। बार बार कर रहे थे, बार बार दौड़ लगा रहे थे। आज आप उनकी किताबों से पल्ला झाड़ बैठे, उनके अकायद कोई आप रिप्रेजेंटेट नहीं कर रहे। भाई आप अपनी जमात के नुमाइंदे हैं, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब के पैरोकार हैं, और नूरुद्दीन भैरवी जी के भी, क्योंकि वो भी आपके अकीदे के एतबार से मामूर थे। फिर मिर्ज़ा महमूद साहब के पैरोकार हैं, ताहिर नासिर साहब के हैं, सबके पैरोकार हैं आप। तो मैं तो आपको इतना लंबाई नहीं लेके जा रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आपके मिर्ज़ा साहब ने आपको अकीदा दिया है, इजराए नबूवत की जो तरकीबें बताई हैं, अकीदा नहीं दिया बल्कि तरकीब बताई है, मैं कहूँगा वो तरकीब लोगों के सामने क्यों नहीं बयान कर रहे? आपका पर्सनल अकीदा सही हो, गलत हो सकता है, आपका अपने लिए अकीदा आपकी जगह अपना सही हो आपका, मेरे लिए तो कोई अहमियत नहीं है, मेरे लिए तो कुरान हदीस है। मुझे आपके पर्सनल अकीदे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका दावा अभी तक कोई मामूर होने का भी नहीं है। आप इसको बोल सकते हैं भाई इकराम साहब, आप ये कहते हैं कि आप कुरान करीम वगैरह छोड़कर, खत्म नबूवत छोड़कर मसीह मऊद की तरफ भागना चाहते हैं, तो फिर ये फिर मौक़िफ़ रख लेंगे, इसी बात के ऊपर रख लेंगे कि उनका क्या अकीदा था, फिर किसी वक्त रख लेंगे। अभी जो मैं बात बता रहा हूँ इससे आप एग्री हैं या नहीं हैं? क्या एग्री हैं या नहीं? देखें, ये एक गले की हड्डी है आपके सामने जो गले में फंस गई है, तो ना आप इसको जनाब गले में तो ये मिर्ज़ा कादियानी जी की किताबें फंस गई। इंशाल्लाह इसका पोस्टमार्टम देखें, अब अगली ऑडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तो उगल सकते हैं और ना निगल सकते हैं। ख़त्म हो जाएगी। वाह जी वाह, कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, खाए जूद पशेमा का पशेमा होना। भाई बाद में कब को करेंगे, टाइम तो अब है, इज्जत तो दाव पे अब लगी हुई है, साख तो मिर्ज़ा साहब की दाव पे अब लगी हुई है, बाद में करेंगे उससे क्या फ़ायदा होगा? और आप जो ये कह रहे हैं बार बार कि कोई नया नहीं आ सकता, पुराना नहीं आ सकता, ये तो टॉपिक ही नहीं है। और अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो इसका भी आपको टाइम दिया जाएगा, इसका भी टाइम दिया जाएगा, लेकिन पूरा अकीदा तो बयान कर दें और कह दें। अगर आप इसी पे बात खत्म करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे कह दें कि कोई बंदा बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कहे कि अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया, तो उस पर लानत कर दें। आप कहते हैं कि उस पर लानत भेजता हूँ, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, वाह जी वाह, इसको प्रूव करना चाहते हैं तो इसका भी आपको टाइम दिया जाएगा, इसका भी टाइम दिया जाएगा, लेकिन पूरा अकीदा तो बयान कर दें और कह दें। अगर आप इसी पे बात ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे कह दें कि कोई बंदा बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कहे कि अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया, तो उस पर लानत कर दें। आप कह दें कि मैं उस पर लानत भेजता हूँ, बात ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, इकराम साहब, आपने कुरान करीम पेश किया था और कुरान करीम से आपने जो है वो अपना अकीदा दिया। आपको आयत मिली थी वो कुरान करीम की कि कोई ज़रूरत नहीं। आप कुरान करीम से भागते भागते मिर्ज़ा साहब के पीछे जाकर ना छुपें। आपको जब मैंने कह दिया पहले कि भाई मैं जब तक आपसे बात कर रहा हूँ, यानी ये देखें, जोकरों की और पागलों की तरह भी बात करने लगे। मिर्ज़ा कादियानी से तो पल्ला झाड़ ही चुके थे, अब ये पागलों और जोकरों की तरह बात करने लगे। मिर्ज़ा साहब को छोड़ देता हूँ। वो आपसे, मैं जब तक आपसे बात कर रहा हूँ मिर्ज़ा साहब को छोड़ देता हूँ। वो आपसे पूछता हूँ, मिर्ज़ा साहब को छोड़ देता हूँ। वो आप जब तक आपसे बात कर रहा हूँ मिर्ज़ा साहब को छोड़ देता हूँ। वो मैं जब तक आपसे बात कर रहा हूँ मिर्ज़ा साहब को छोड़ देता हूँ। वो आपसे पूछता हूँ कि जो मेरा अकीदा है। भाई मिर्ज़ा कादियानी को तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने इतना शर्मनाक अकीदा दिया है कि वो बयान ही नहीं कर सकते आप। तो मुरब्बी जी, मिर्ज़ा कादियानी को तो छोड़ना पड़ेगा। है जिसको आप कहते हैं कि भाई आपका पर्सनल, मिर्ज़ा साहब को छोड़ देता हूँ। वो आपसे पूछता हूँ कि जो मेरा अकीदा है जिसको आप कहते हैं कि भाई आपका पर्सनल है, चलें मैं मान लेता मेरा पर्सनल है, मेरे पर्सनल अकीदे से आपको इख्तलाफ है? नहीं है, किसी मजाद कोई इख्तलाफ नहीं होगा, मर जाएगा कोई अपने मुंह से लफ्ज नहीं बोलेगा। इकराम साहब बताओ, मैं कहता हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नया नबी आ सकता है ना कोई पुराना आ सकता है, बताओ। तो इन्हें मिर्ज़ा कादियानी पे लानत भेज देनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि उसे ये नबी और रसूल मानते हैं और किस किस्म का मानते हैं वो ये कभी नहीं बताएगा, तो उस पर छोड़ने की बात तो कर रहा है लेकिन लानत नहीं भेज रहा। हमारे नज़दीक तो छोड़ना भी है, लानत ही भेजना है। बताओ तुम कौन सा नबी आ सकता है, बताओ, हिम्मत है तो ठीक है, काम करें आप, बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसने भी कहा हो कि अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया, रसूल बना दिया, उस पर लानत कर दें, बात को ख़त्म कर दें। कहें कि उस बंदे पे अल्लाह की लानत हो और उसका ठिकाना जहन्नम हो, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये कहा कि अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया। सकता है तो खत्म। भाई देखें इकराम साहब, जो मैं कह रहा हूँ कि ना नया आ सकता है ना पुराना आ सकता है, तो खत्म नबूवत जो है इससे
ظاہر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جس کا آپ نعرہ لگاتے ہیں؟ یہاں تو کہیں کوئی نبی آ سکتا ہے، تو پھر پتہ چلے کہ آپ ختم نبوت کا آپ نے چھوڑا کیا ہے، آپ کے پلے کیا ہے جو آپ ختم نبوت پر بات کریں گے۔ جی آپ کہہ دیں نا کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے اگر یہ کہا ہو کہ میں نبی ہوں رسول ہوں، اور اس نے کہا ہو کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، تو اس پہ لعنت بھیج دیں، کہہ دیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس پہ، اللہ کا غضب ہو اس پہ، آپ اتنا کہہ دیں بات ختم ہو گئی۔ اور دیکھیں میں نہیں چھپ رہا، چھپنا آپ کو ہے، آپ کو مرزا صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کے کندھے پہ کو جھانک کے ایسے اپنا عقیدہ بیان کرنا تھا۔ آپ جو ہے وہ بعد میں کر لیں گے۔ بھائی اکرام صاحب، پہلے آپ یہ تو مان لیں کہ کوئی نہ نیا آ سکتا ہے نہ پرانا نبی آ سکتا ہے، باقی بات جو ہے وہ بعد میں کر لیں گے۔ کیا ہو گیا، پریشان ہو گیا؟ اگر یہ کہے بعد رسول اللہ، بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا آ سکتا نہ پرانا آ سکتا، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں دے رہے، میں اسی کی تو دلیل مانگ رہا ہوں کہ کوئی بندہ اگر یہ کہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا رسول بنا دیا، تو اس پہ لعنت بھیج کے ثبوت دے دیں اگر کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس۔ زبانی جمع خرچ کرنا ہے نا، ایک بار زبان سے کہہ دیں کہ اس بندے پہ لعنت ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہے کہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا دیا، اس پہ لعنت کر دیں، ہم ڈیبیٹ کو بند کر دیں گے۔ بھائی آپ دلیل تب مانگیں جب اس بات سے اختلاف کریں کہ بھائی آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں، نیا نہیں آ سکتا پرانا آ سکتا ہے، یا پھر پرانا آ سکتا ہے نیا نہیں آ سکتا۔ کسی چیز سے جو ہے وہ اختلافات جو ہے وہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو اختلاف کریں اس طرح کہ آپ کہیں کہ بھائی میں یہ نہیں مانتا، میں یہ مانتا ہوں کہ پرانا کوئی آ سکتا ہے نیا نہیں آ سکتا۔ ایک چیز آپ پھر میرے جو میں کہہ رہا ہوں آپ وہ ایک چیز مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ پہلے طے تو کر لینا۔ تو بھائی آپ مطلب جچا صاحب ایک بات آپ کہہ رہے ہیں، اس کی آدھی بات کا بھی ثبوت دینے سے مجبور ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اس کی کوئی دلیل دیتے، قرآن پڑھ کے سناتے، اللہ کا کلام پڑھ کے سناتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناتے، وہ تو آپ نے سنایا نہیں ہے۔ اب جب آپ کی ساری طاقت سارا علم آپ کی زبان میں ہے اور محض زبان زوری کے بل پہ چل رہے ہیں، تو بھائی اپنے منہ سے ایک بار یہ کہہ دیں کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انسان دنیا کا وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، وہ یہ کہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا رسول بنا دیا، تو اس پہ لعنت بھیج دیں، بس اتنا ہی تو کرنا ہے۔ اور اگر آپ میری اس آڈیو کے بعد بھی اپنا مکمل عقیدہ نہیں بیان کرتے، تو میں آپ لوگوں کا آپ کی کتابوں سے مکمل عقیدہ بیان کر کے اس بات کو بند کر دوں گا، اور عوام خود دیکھ لے گی کہ آپ کے اس قدر لچر اور باطل اور اتنے گھنونے عقیدے ہیں کہ آپ اس کو بیان کرنے سے شرمندہ ہو رہے ہیں۔ کہ کون سا بھائی اکرام صاحب جو میں زبان سے بول رہا ہوں آپ اس سے اختلاف تو کریں، ہمت ہے اختلاف کرنے کی آپ کے پاس؟ میں کہتا ہوں کہ نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ پرانا نبی آئے گا، میں زبان سے کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے عقیدے ہیں یہ، میں تو آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق ہی بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ لا نبی آبادی کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو میں بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی نیا آ سکتا ہے نہ پرانا آ سکتا ہے، تو آپ بتائیں کہ کون سا آ سکتا ہے اور کون سا نہیں آ سکتا، یا پھر اختلاف کریں یا یہ مان لیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں آ سکتا، نہ نیا نہ پرانا۔ لیکن چچا صاحب پیار سے بات سنیں، ابھی تو اختلاف کرنا ہی نہیں تھا، ابھی تو اختلاف ہی نہیں کرنا تھا، ابھی تو آپ کو اپنا مکمل عقیدہ بیان کرنا تھا، وہ آپ نے کیا نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ اتنی فرسٹریشن کیوں ہے؟ اتنی کیا مطلب بے چینی ہے؟ کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ کو کوئی پرابلم ہے پورا عقیدہ بیان کرنے میں؟ آپ کو کوئی شرم محسوس ہو رہی ہے؟ بھائی اختلاف تو کرنا ہی نہیں تھا، میں نے تو کہا تھا جب مکمل عقیدہ بیان کریں گے بھائی میں بھی اختلاف کر لوں گا، آپ بھی کر لیں گے۔ آپ نے تو اختلاف کی نوبت کیا آتی، آپ تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلے، آپ تو میدان میں بھی نہیں آئے۔ وہی مرزا قادیانی جی کا کہنا کہ کسی ہیجڑے کا کام نہیں میدان میں نکلنا، روحانی کوئی بھی نہیں۔ دیکھیں میرے پیارے بھائی، میں نے کتنی مرتبہ ویڈیو میں اوپر عقیدہ بیان کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا نبی آ سکتا ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ یہ ختم نبوت، آپ بھی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں نا، تو آپ کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہی کہتے ہیں نا آپ؟ ٹھیک ہے، لا نبی آبادی مطلب یہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر اس بات سے تو آپ انکار نہیں نہ کر سکتے کہ نہ کوئی نیا نہ کوئی پرانا، کوئی بھی نہیں۔ یہاں تو پھر اس کا انکار کریں اور پھر مجھ سے پوچھیں، تو جب آپ میری بات سے ایگری ہیں تو پھر سوال تو اٹھتا ہی نہیں ہے اس پر۔ جچا صاحب عقیدہ اگر بیان کر رہا ہے، ایک لاسٹ چانس آپ کو دے رہا ہوں، آپ اگر کرتے ہوں کر دیں، نہیں تو پھر میں آپ کی کتابیں پڑھ کے آپ کو عقیدہ سنا رہا ہوں۔ یہ ان کا اتنا شرمناک عقیدہ ہے کہ یہ کبھی بھی اس پر بات نہیں کر سکتے۔ لیکن کوئی پرانا آ سکتا ہے۔ اکرام صاحب میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنی بات سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ حوالہ پیش میں تب کروں گا جب آپ اس سے انکار کریں گے، تو کہیں کہ رسول اللہ کے بعد نبی آ سکتا ہے لیکن کوئی پرانا آ سکتا ہے، یا پھر یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ یہ ایک ہی رٹ پاگلوں کی طرح جوکروں کی طرح لگائے ہوئے ہے، جبکہ ہم نے اپنا عقیدہ اس کے سامنے بالکل کمپلیٹ رکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا، قیامت تک بحیثیت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی جائے گی۔ تو یہ چونکہ بات کو سمجھ چکا اور اپنے گروپ وغیرہ میں بڑے یہ مطلب دہاڑتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو ٹیز کرتے ہیں، ویڈیو کے بھروسے سے چلتے ہیں، الٹی سیدھی کتابوں کے اسکین لگا کے مرزا قادیانی کا دفاع کرتے ہیں،
تو یہاں اسے پورا موقع دیا جا رہا تھا کہ بھائی مرزا قادیانی نے جو اجرائے نبوت کی ترکیب بتائی ہے وہ بیان کریں، اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دیں، لیکن یہ بندہ کسی بھی صورت وہ عقیدہ بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نیا آ سکتا ہے، ایک بات تو کریں گے، اختلاف کریں گے میری بات سے تو حوالہ مانگے نا، تو جب آپ میری بات سے ہی ایگری ہیں تو پھر حوالہ مانگنے کا تو جواز ہی نہیں رکھتے آپ۔ اکرام بھائی مجھے علم تھا آپ کی عالمائی جو ہے نا، وہ مجھے علم تھی پہلے ہی، لیکن ابھی بھی میرا وہی سوال ہے آپ سے، اور وہی میرا عقیدہ ہے کہ نہ کوئی نیا آ سکتا ہے نہ پرانا آ سکتا ہے، لیکن آپ اس پر زبان نہیں کھول سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ۔ جٹا صاحب بہت افسوس کی اور شرم کی بات ہے، پرسنل میں لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مناظرہ کر رہے ہیں یا اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اس طرح کی بات لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم سے بات کرتے کرتے کم سے کم آپ کو وہ جو مرزا قادیانی جی نے نبوتوں کی اقسام بیان کی تھی کہ 3 قسم ہے، پہلی تشریعی نبوت ہے، دوسری غیر تشریعی نبوت ہے، اور تیسری ذلی بروزی انعکاسی نبوت ہے، تو آپ کے ذمے 3 کام تھے جب آپ اپنا عقیدہ بیان کر دیتے کہ آپ کو تشریعی نبوت قرآن سے ختم ثابت کرنی تھی، غیر تشریعی نبوت قرآن سے ثابت کرنی تھی، اور ذلی اور بروزی اور انعکاسی نبوت آپ کو اس کا اجرا ثابت کرنا تھا۔ لیکن یہاں تک بھی نوبت نہیں آئی، آپ نے تمام کے تمام اپنے لٹریچر سے پلہ جھاڑ لیا، اور میں تو یہ کہوں گا چونکہ آپ نے میری محنت کرائی تو میرا دل دکھا، تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مرزا صاحب نے وہ اپنی ایک کسی مخالف کی کتابیں جلا کے اس کو غسل کر لیا تھا، تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے بھی کتابوں کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کر لیا۔ تو چلیں اب آپ نے 2 آڈیو کر دی، اب اگلی آڈیو میں آپ کا عقیدہ بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ قادیانی عقیدہ اجرائے نبوت کے بارے میں کیا ہے جو آپ بیان کرنے سے شرمندہ ہیں۔ تو حوالہ مجھ سے بھائی دیکھیں اکرام صاحب، آپ ادھر ادھر نہیں بھاگ سکتے، آپ نقطے کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ ختم نبوت کے اوپر بات کرنے لگے تھے تو ختم نبوت میں کہتا ہوں کہ میں یہ مانتا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے ختم نبوت کے اوپر کہ نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس سے ڈس ایگری کریں یا اس سے ایگری کر لیں، ایک ہی راستہ ہے، اگر تو کر لیں گے تو حوالہ مجھ سے مانگیے گا، اگر تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو پھر آپ حوالہ مانگنے کے جواز ہی نہیں رکھتے، نہ کہ حقیقی نبی ہو۔ جٹا صاحب آپ لوگوں کا جو وہ شرمناک عقیدہ ہے جسے آپ قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتے، اس کا اشارہ بھی میں نے اوپر آپ کو دے دیا تھا کہ نبوتوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، اور ایک جو اجرا آپ کی نبوت کا ہے وہ ایسا شرمناک اور اتنا وہ گھنونا ہے کہ آپ اس کی دلیل بھی نہیں دے سکتے اور اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ترکیب بیان کی ہے مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی جی نے، یہ ترکیب اس طرح کی بیان کی ہے کہ نبی جو ہو وہ مجازی ہو نہ کہ حقیقی نبی ہو۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 4-5 ہے۔ دوسری ترکیب جو بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ ہو اور نبوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین کے نبوت اس کو دے دی جاوے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اشارہ تو اس بات سے یہی جاتا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 23 ہے، پیج نمبر 341 ہے، کتاب چشمہ معرفت ہے۔ پھر تیسری ترکیب جو بتائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ اور ان کے فیض سے الگ ہو کر اگر وہ دعویٰ کرے تو وہ لعنتی ہو، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 341 ہے۔ چوتھی ترکیب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن فیض سے جدا ہو کر اگر کوئی دعویٰ کرے مدعی نبوت ہو تو وہ ملحد اور بے دین ہے۔ اس کا حوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 27 اور 28 ہے، کتاب انجام حاتم ہے۔ یہ میرے بھائیو یہ جو آڈیو میں نے کی ہے یہ اس کے تابوت کی آخری کیل تھی، آپ بھی اس کو سن لیں۔ میں نے اس آڈیو میں یہ اسے بتانے کی کوشش کی ہے، چونکہ ڈیبیٹ بہت لمبی ہے تو اس کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مرزا قادیانی نے قرآن و حدیث پہ بہتان لگا کے ایک ایسی قسم جاری کی ہے ذلی بروزی نکاسی، اور اس کے بارے میں ایسی ڈیٹیل لکھی ہے کہ وہ نہ قرآن میں پائی جاتی نہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی، جیسے یہ کہ مجازی نبی ہو حقیقی نہ ہو۔ تو وہ ساری باتیں میں نے اسے لقمان چچا قادیانی کو بتائی ہیں جس کا ثبوت اسے قرآن و حدیث سے دینا تھا، لیکن یہ اس کا ثبوت تو کیا دیتا، یہ بندہ مرزا قادیانی سے ہی پلہ جھاڑ بیٹھا۔ تو یہ آڈیو دوبارہ سن لیں ایک بار۔ جچا صاحب آپ لوگوں کا جو وہ شرمناک عقیدہ ہے جسے آپ قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتے، اس کا اشارہ بھی میں نے اوپر آپ کو دے دیا تھا کہ نبوتوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، اور ایک جو اجرا آپ کی نبوت کا ہے وہ ایسا شرمناک اور اتنا وہ گھنونا ہے کہ آپ اس کی دلیل بھی نہیں دے سکتے اور اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ترکیب بیان کی ہے مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی جی نے، یہ ترکیب اس طرح کی بیان کی ہے کہ نبی جو ہو وہ مجازی ہو نہ کہ حقیقی نبی ہو۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 4-5 ہے۔ دوسری ترکیب جو بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ ہو اور نبوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین کے نبوت اس کو دے دی جاوے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اشارہ تو اس بات سے یہی جاتا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 23 ہے، پیج نمبر 341 ہے، کتاب چشمہ معرفت ہے۔ پھر تیسری ترکیب جو بتائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ
اور ان کے फैज़ से अलग होकर अगर वो दावा करे तो वो लानती हो। ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 13 है और सफ़ा नंबर 341 है। चौथी तरकीब जो है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन फैज़ से जुदा होकर अगर कोई दावा करे मुद्दई नबूवत हो तो वो मुल्हिद और बेदीन है। इसका हवाला रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 11 है, सफ़ा नंबर 27 और 28 है, किताब अंजाम आतम है। पाँचवीं तरकीब जो बयान की है जी वो ये की है कि उम्मत में सिर्फ एक ही हो। ये जो आप रट लगा रहे हैं ना जी कि नबूवत के बारे में है कि जी ना नया आ सकता ना पुराना आ सकता, तो यहाँ देखें मिर्जा जी अपना काम बना रहे हैं, कह रहे हैं पाँचवीं तरकीब बता रहे हैं कि उम्मत में सिर्फ एक ही हो। ये मलफूजात जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 3 है। नंबर 6 पे जनाब आपके शर्मनाक अकीदे को मिर्जा जी बयान कर रहे हैं अपनी किताब में कि ज़िल्ली और बुरूज़ी हो। ज़िल्ली हो, ज़िल्ली के मायने भी मिर्जा जी ने लिखे हैं कि नकली, जाली, फर्जी। आप कहेंगे तो मैं हवाला दिखा दूंगा, उन्होंने लिखा है कि ज़िल्ली और बुरूज़ी हो। ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 19 है, सफ़ा नंबर 15 और 16 है, किताब का नाम कश्ती नूह है। सातवीं जो तरकीब है बुरूज़ी तौर पर चादर मोहम्मदी उस पर डाली गई हो, ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 18 है, सफ़ा नंबर 212 है। फिर आठवीं तरकीब जो बताई है इजराय नबूवत की, वो ये बताई है कि इस उम्मत में सिर्फ एक ही हो जो उम्मती भी हो और नबी भी हो। ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 22 है जी, और पेज नंबर 30 है, किताब का नाम हकीकतुल वही है। नौवीं तरकीब जो बताई है आपकी मिर्जा जी ने वो ये कि सिर्फ वही मखसूस किया गया हो, यानी बेला ही बंदा हो, अकेला ही बंदा हो, सिर्फ वही मखसूस किया गया हो। ये हवाला रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 22 में है, पेज नंबर 406 और 7 में है। फिर नंबर 10 पे ये है कि तशरीही और गैर तशरीही नबूवतें बंद हो गई और सिर्फ इनकासी नबूवत जारी है। ये भी आपको दलील देनी थी तखसीस के साथ, कुरान से आयत पेश करनी थी कि तशरीही नबूवत खत्म हो गई, गैर तशरीही खत्म हो गई और ज़िल्ली और बुरूज़ी जो है वो जारी है। ये मलफूजात जिल्द नंबर 3 है, पेज नंबर 254 है। तो ये मैंने मुख्तसर से आपको बता दिया। तो ये अकीदा क़यामत की सुबह तक कोई कादियानी माँ का लाल साबित ही नहीं कर सकता। ना कोई नया नबी आ सकता है ना। ओहो, अभी जो मैं कह रहा हूँ वो तो पहले तय कर लें, बाद में ज़िल्ली बरूदी तशरीही दूसरी तीसरी जो है वो सारी बातें जो है वो बाद में कर लेते हैं। अभी घंटा हो गया, अभी तो एक बात से ही आप जो है मुतफिक भी हैं, लेकिन आपकी ज़बान जो है वो इतना तसल्ली नहीं पकड़ती कि एक मरतबा अपने मुंह से करार कर दे कि ये बात दुरुस्त है कि ना कोई नया नबी आ सकता है ना पुराना नबी आ सकता है। अगर तो कोई पुराना कोई आ सकता है तो तुम्हारा खत्म नबूवत का खाता खोलेंगे, फिर खत्म नबूवत क्यों मानते हो? हम तुम लोगों से फिर बेहतर खत्म नबूवत मानते हैं, क्योंकि ना कोई नया आ सकता है ना कोई पुराना आ सकता है। लेकिन जच्चा साहब आपने मुद्दई नबूवत पे लानत भी तो नहीं भेजी ना। आपको तो मिर्ज़ा कादियानी जी पे लानत भेज देनी चाहिए थी, बात ही ख़त्म हो जाती। इकराम साहब, मालूम होता है कि आप इस तरह की जो बात खुद की करने लग गए हैं, तो आप अब बात करने की अहलियत नहीं रखते और ना बात करने के अहल रहे हैं। आपकी बस हो गई है, मैं ये समझा हूँ। अगर ना होती तो आप मेरे सवाल का जवाब देते। चलिए जच्चा साहब वो तो आवाम पे छोड़ दें, वो तो आवाम पे छोड़ दें, वो सब अपना फैसला खुद कर लेंगे। और बात यह है कि दोबारा जब आएँ तो पढ़ लिख के आया करें, थोड़ा सा सोच समझ के आया करें। देखिए आपका मसला वहाँ चंदे बटोरना है, उन गरीब बेचारों से जो कम अकल है, तंग ज़हन है बेचारे, उनको पता ही नहीं होता कि असल अकीदे हैं क्या। ठीक है ना, तो जो उनको धोखाधड़ी उनके साथ करते हैं तो अल्लाह के लिए इसको छोड़ दें, इस्लाम में आए। इस ये जो आपने ये ऐसी चीज़ एक पकड़ी हुई है जिसकी कोई दलील ही आपके पास नहीं है, तो अल्लाह के यहाँ क्या दलील देंगे, क्या जवाब देंगे? वहाँ भी आपका गिरबान पकड़ेंगे लोग, वो जिनको आपने गुमराह किया कि हमें अल्लाह इसने फंसा दिया था। और हम जैसे लोग, आमिर भाई जैसे और ये जितने भी इसमें लगे हुए हैं ग्रुप में मेंबर, ये सारे के सारे अल्लाह के यहाँ गवाह होंगे। हम कहेंगे कि अल्लाह हमने तो इत्माम हुज्जत कर दिया था इस बंदे पे। हमने इस बंदे के सामने सारी की सारी किताबों को पढ़ के सुना दिया था और ये बताया था कि इस बंदे का अकीदा क्या था, जिस पर तुम कायम थे, जिसको तुम ज़िल्ली बरूज़ी नबी मानते थे। तो ये कोई इसमें नीचा दिखाने वाली या चोटने वाली बात नहीं है। हम जो भी काम करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। अच्छा चचा साहब, दो काम आपने बड़े गलत किए। आपने ये कहा कि कुछ देर के लिए मिर्ज़ा जी को हम छोड़ देते हैं। आपने उनके अकीदे से बरात का ऐलान कर दिया और पूरी जितनी भी हमारी आपकी बातचीत हुई, इसमें एक बार भी उनके किसी अकीदे को टच भी नहीं किया। पूरी की पूरी जमात के अकीदे को आपने उठा के फेंक दिया। इकराम साहब, बात यूँ है कि आप तंज़ो मजाक खत्म नबूवत से बाकी तंज़ो मजाक पर जा खड़े हुए हैं। क्या ये ही आपने डिबेट करनी है? इसी को कहते हैं मुनाज़रा आप लोगों के यहाँ? अब जज साहब रोना पीटना जितना भी है पीट लें, आप आपको मना नहीं कर रहा, मातम करें जितना भी आपको करना है, ठीक है ना। मेरी बात फाइनल हो गई बस। कोई और अगर मुनाजरा आपको आए किसी और टॉपिक पे तो मुझे बताना। कोई हयाती सा वफाती सा पे अगर कभी मुनाजरा आया हुआ हो आपको मुझे बताना। आगे बच्चे ने दूध पिया है। जितने भी इस ग्रुप में मुजाहिदीन में हैं, इनको मैं चैलेंज करके जाता हूँ कि हमारा अकीदा यह है कि ना कोई नया नबी आ सकता है ना कोई पुराना नबी आ सकता है। लें जी, देखें इस तरह से तो इन्होंने फिर मिर्ज़ा कादियानी पे लानत भेज दी कि ना कोई नया आ सकता ना कोई पुराना आ सकता, और अकीदे को छुपा लिया और मिर्ज़ा कादियानी को छोड़ भी दिया। लेकिन किसी माँ के बच्चे ने दूध पिया है तो वो मेरी इस बात से डिसएग्री करके दिखाए। अब जच्चा साहब, जो डोज आपको चाहिए, जो आपको खुराक चाहिए, मैंने सुना था ना एक वो बादशाह था, उसके कान में कोई मच्छर घुस गया था, अल्लाह का गज़ब उस पर आया था, तो उसको जब वो जूती लगती थी उसको सुकून आता था। तो अगर देखिए वो आपको है तो वो तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आपकी खातिर कर देंगे, ठीक है ना। वो मेरे बस का काम नहीं है, वो कहीं और करा लें। मैं तो यहाँ पे इल्मी मुनाजरा करने के लिए आया था आपसे, लेकिन आपका इतना शर्मनाक और घटिया अकीदा था कि वो भी मुझे ही बयान करना पड़ा। सुन लें उस ऑडियो को, सुन के अगर अब भी कोई गैरत हो, एक रत्ती के बराबर भी अगर गैरत हो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी बने चिराग बीबी गुलाम मुर्तज़ा के लिए, तो पेश कर दें कुरान की आयत। जहाद में तुम इकराम साहब, मैं जो बात कर रहा हूँ फिर मैं यहाँ छोड़ कर जाता हूँ। किसी मजाहद में तुम 52 मुल्क इकट्ठे हो जाओ, कोई बंदा इस बात का जवाब दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन सा नबी आ सकता है, नया या पुराना, या कोई आ सकता है या नहीं आ सकता, जवाब दे। जुर्त नहीं है वो लोग, जबान खोलो, डब्बे में पैक
یہ بندہ کچھ کھا بھی رہا ہے اور بات بھی کر رہا ہے، اور اتنا مطمئن ہے اپنی بے حسی پہ اور اپنی بے شرمی اور ڈڈائی پہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی مینٹلٹی جن لوگوں کی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کا کوئی، ان کے اندر غیرت اور شرم حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اس بندے کا آئی کیو لیول بھی میرے خیال سے گیا گزرا ہی ہے۔ کیا ہوگا تم لوگوں کو؟ اور دیکھیں وہ بات ہی ہے نا، وہ مرزا قادیانی جی بھی یہی کیا کرتے تھے کہ ویسے تو اشتہار دیا کرتے تھے، جب وہ لوگ چھاتی پہ آ کے چڑھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے نا، کنڈی بند کر دیا کرتے تھے، تو وہ تو مجھے پتا بھی کرنا ہے۔ ایک آڈیو رہ گئی، مجھے سن لینے دے ارشد بھائی۔ الٹی چھری سے ذبح کر دیا بکری کو۔ ہاں بھائی جچا صاحب، آپ جا رہے ہیں، جانا ہی ہے، شکر سمجھے آپ کے ساتھ کوئی امام دین نہیں ہے، ورنہ جاتے جاتے پتہ نہیں آپ کیا گل کھلاتے۔ لیکن خیر آئندہ جب بھی، ویسے تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، جب سے آپ کا اور میرا صاحب نہ ہوا تو آپ کی حالت یہی ہوئی، لیکن چلیں ایک موقع اور تھا یہ، آپ نے وہ بھی کھو دیا، کوئی دلیل نہیں دی، کوئی مسئلہ، کوئی دلیل کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں تھا۔ اب یہ گروپ ایڈمن ہے عامر بھائی، ان کے کچھ آڈیوز آئی ہیں، پھر بہت دیر تک آڈیوز چلتی رہی، بہت سارے ساتھیوں کے اس پہ ویورز آئے، تو میں ایک ویو کو سنا کے پھر اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مشن امپاسبل از اچیوڈ۔ امپاسبل مشن اچیو ہو گیا ہے۔ کل رات کو میں نے یہی کہا تھا، 1 to 1 بات کرنی ہے، چیمہ صاحب کے گروپ کی طرح 400 کے بجائے 100 میسج ہو جائے، پر بکری کو الٹی چھری سے ذبح کر، ایک بکری ذبح کر دو، سارے مجاہدوں کے لیے کافی ہو جائے گی شام۔ ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں تھوڑا بزی ہو گیا تھا، شروع کی آڈیوز میں آپ کی سن رہا تھا، لیکن بعد میں بزی ہو گیا، ابھی میں نے ساری آڈیوز سن لی ہیں۔ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ہمارا کام یہی ہے، ہمارا کام جرمنی جا کے کسی کو رسی ڈال کے گھسیٹ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں لا کے ڈالنا زبردستی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی۔ اگر اجازت دی ہوتی شاید یہ بھی کر دیتے، جس طرح عمر بن عاص نے کہا تھا نا کہ یا اللہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا اس پانی کے پرلی طرف، اس سمندر کے دوسرے کنارے پر تیری مخلوق آباد ہے، تو میں گھوڑے کی باگ کبھی نہ کھینچتا۔ اگر اللہ کے نبی کا یہ حکم ہوتا ان مرزائیوں کو رسی ڈال کے، بلکہ ناک میں نکیل ڈال کے گھسیٹ کر مدینے کی گلیوں میں لے جاتے اور ان کو وہاں لے جا کے جوتے مارے جاتے، لیکن اللہ کے نبی کی شریعت اسلامیہ کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا کام اتنا ہی ہے جتنا آپ نے کر دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت سی دعائیں ہیں، بہت دل خوش ہوا ہے، اور میں اب آپ کے مناظرے پر تبصرہ کرتا ہوں، کمنٹس پر تبصرہ کرتا ہوں اگلی آڈیو میں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب حضرات کا بھی، عامر بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور دوستو یہ ہمارا مقصد جو ہے ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ تاکہ ان قادیانیوں کی حقیقت لوگوں کے سامنے لائی جائے، اور ان سے کس طرح بات کی جانی چاہیے وہ بات آپ لوگوں کے سامنے آئے۔